बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। 17 नवंबर को होने वाला पार्लियामेंट का इजलास तारीखी हैसियत इख्तियार कर गया। वो क्यों हुआ जनाब? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान से के नारों से शुरू होने वाला ये इजलास तकरीबन 51 के करीब बिल थे जिसको मंजूर कर लिया गया। जल्दबाजी कैसी थी कि 51 बिल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहा जा सकता है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 17 नवंबर को इतने तमाम बिल्स को जो है एक साथ बहुत जल्दबाजी में पेश किया गया और मंजूर कर लिया गया, जिसमें सबसे अहम जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल था और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो किस तरह से अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए एक इम्तहान था, लेकिन इम्तहान भी वैसा कि जिसको शायद खुद ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया। होना तो कुछ ये चाहिए था कि तमाम पार्टी इसको एतमाद में लेते, जॉइंट सेक्शन बुलाते, बहस होती और बहस होने के बाद इतना मुश्किल नहीं था, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी कर दिया जाता और दूर करने के बाद उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बाद कुछ अमेंडमेंट के बाद ये बिल मंजूर कर लिया जाता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये इजलास कुछ दिनों पहले होना था। अचानक से ही बात सामने आई कि इजलास मुलतवी कर दिया गया, जिसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं बताया गया। लेकिन सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रीज़न कुछ ये थी कि हुकूमत के जो इत्तेहादी थे मुस्लिम लीग काफ और MQM दोनों जो हैं वो हुकूमत से कुछ नाराज़ नज़र आ रही थी। फिर अचानक से ही पता चलता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और दोनों ने जो है वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो गए और जिसका नतीजा हमें कल 17 नवंबर को भी नज़र आ गया। सामने ये बात आ रही है कि इत्तेहादियों को वापस लाने वाले कप्तान की गवर्नमेंट वाले नहीं थे, ये वो लोग थे, वो इदारे थे जिनकी बात सुनना हुक्म का दर्जा रखता है और उनकी बात सुनी गई और इस तरह से जो है ये जॉइंट सेशन जो है इसको कामयाब बनाया गया और पीटीआई जो है इसमें किसी हद तक कामयाब हुई। कामयाब यूं भी कहा जा सकता है कि जब इजलास मुलतवी हुआ था उस वक्त अपोजिशन ने तकरीबन आप कहा जाएगा जश्न बनाया गया, तो ये गलत नहीं होगा कि ये एक जश्न का समा था कि जी गवर्नमेंट जो है कोई गिरने जा रही है, कोई बात होनी जा रही है। लेकिन इन द एंड पता चला कि वो जो कहा जा रहा था कि पेज फट गए और पेज अलग हो गए, लेकिन अब ये पता चल रहा है जी इदारों ने पीटीआई की गवर्नमेंट का क्या वाकई साथ देना शुरू कर दिया और नजर भी आ रहा है कि हाँ जी साथ देना शुरू कर दिया है। अब जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से सवाल है, बिल पास हो गया है। इमरान खान साहब भी बड़े खुश हैं इस हवाले से कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हक देने जा रहे हैं, जो कि उनके एजेंडे का, उनकी गवर्नमेंट का जो एजेंडा था, जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से सबसे अहम वादा ये भी था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको जो है वो हक दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ये जो 1.5-2 साल अभी पीटीआई की गवर्नमेंट के पास रह गए हैं और जो नया इलेक्शन हमारे होने जा रहे हैं, इसमें क्या इलेक्शन कमीशन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं और जो एतराज़ात दिए हैं, 37 के करीब वो एतराज़ात हैं, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। चले जी तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों में इस वोटिंग मशीन को किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट होगा और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का किस तरह से डाटा इकट्ठा करने के बाद उनको इंतखाबात का हिस्सा बनने का हक दिया जाएगा। ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो अब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो अभी भी उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली अब भी नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है। इस पर कुछ बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, आप तजियाकार हैं, उनके साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खान साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। सर प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आपको। ताहिर रिजवी साहब, कंफ्यूजन बहुत है, बिल आता है और बहुत जल्दी पास भी हो जाता है और इतने सारे बिल हम देखते हैं। कुलभूषण यादव का बिल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल है, उसके बाद जो है एक और हमारे सामने बिल आ रहा है जी, ये काफी सारे बिल जो है अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों थी, क्या था? ये तो हम बाद में बात करेंगे कि चीजें क्या थी, लेकिन जल्दबाजी क्यों की है पीटीआई ने? देखिए बेसिकली मसला ये, पीटीआई शुरू से अंडर प्रेशर है। ये खान साहब ने ये मैच खेला ना, जिंदगी के सारे मैच जो उन्होंने खेले उसमें मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, बट ये जो मैच खेला है ना इन्होंने, इसमें टोटल इनकी टीम पूरी अंडर प्रेशर रही है। फेटफ का मामला हो तो इन्होंने मिस हैंडल किया है, IMF का मामला हो तो इन्होंने मिस हैंडल किया है, गंदुम का मामला हो तो इन्होंने मिस हैंडल किया, शुगर का मामला हो तो इन्होंने मिस हैंडल, इन्होंने टोटली तमाम मामलात को मिस हैंडल करते करते एंड में आके
EVM मशीन के मामले को भी मिस हैंडल किया है। एक्चुअली टीम नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, घबराहट का शिकार हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन को चाहिए। अच्छा, ऐसा कहीं से लग रहा था कि कोई अना का मसला बन गया है, मुल्क के वकार की बात हो तो चले ठीक है आप अना का मसला बनाएं, ये पाकिस्तान के अंदर की सियासत का मामला था, पाकिस्तान का मसला था, और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने एक जो अना का मसला बना लिया इस बात को। बदकिस्मती से मैं बताऊं, ये हमारे यहाँ एक पैटर्न बन गया है हमारे मुल्क में। मैं तहरीक इंसाफ को नहीं कह रहा, हमने अना का मसला बना बना के ना मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है कि मैं आपको बताऊं, जब मुल्क टूटा था तो वो भी एक अना का मसला था। एक ने कहा था कि नहीं उधर तुम इधर हम, तो वो भी अना थी दो की कि नहीं मैं जगह नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मुल्क में जितने हम कर्जदार हुए वो भी अना का मसला हुआ। फिर एक ने खाम में जो है वो छेड़ा और खाम में एक जनरल को हटाने की कोशिश की और उसमें हुआ, वो भी अना का मसला था। ये अना ने तो हमारे इस मुल्क को पहुंचाया। आज अवाम जो गरीब है, आज अवाम के तन पे जो कपड़े नहीं है, आज अवाम जो हमारी बाहर सो रही है, और महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, इसमें सारी अना है, टोटल अना है, और ये अना ने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अना जो है ना, ये इसने सारा बिगाड़ इस मुल्क में अना ने किया। अगर थोड़ा सा सूझबूझ होती है हमारे सियासतदानों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट सब मिलके अगर इस चीजों को सोचते और इसके ऊपर अना और जिद और ये चीजें ना होती तो। और मैं अभी आपको इस बात पे मैं आपको और एक चीज ऐड ऑन करूंगा। अभी एक और अना आएगी, वो अना और खतरनाक है। वो अना क्या है, इन्होंने तो बजोर कलम या जो भी जिस तरीके से भी कानूनी तौर पे एक कानून है कि ज्वाइंट सेशन पे हम बिल मंजूर करा सकते हैं, उनको वो सादा अक्सरियत मिल गई, दैट्स गुड, यहां तक सही है। अब ये मरहला आगे जाएगा किसके पास, इलेक्शन कमीशन के। वहां एक और अना है, वहां अना ये है कि देखें, बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में एक किलर के पास भी इतनी ताकत होती है कि वो कानून को घुमा देता है। एक पुलिस वाला चाहे तो किसी को पकड़ ले और चाहे तो छोड़ दे। तो आपने तो बहुत आप खुशियां मना रहे, आपने बहुत किया है, बहुत जबरदस्त काम कर दिया, ईवीएम मशीन आ जाएगी, लेकिन जिसने ऑपरेट करना है, मैं यहाँ आपको एक मिसाल दूंगा। मेरे लॉयर हैं, मैं अक्सर पब्लिक पैरागोना के केस भी लेके जाता हूँ, तो लॉयर है मेरे, और उनका नाम है उबैदुर रहमान साहब, बहुत अच्छे लॉयर है, बड़े ईमानदार लॉयर। एक दफा मैं गया एक केस में, एक बिल के चक्कर में, कि जी करप्शन हो रही है, इसको कैसे रोकें, ये तो कानूनी गलत है। तो उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा, और बहुत अच्छा जुमला कहा। उन्होंने मुझसे कहा, देखो ताहिर, कानून गलत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह यही कानून पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन कानून के जो चलाने वाले वो गलत है, वो उस कानून को गलत बिल्कुल ईवीएम मशीन नहीं है। अच्छा ताहिर रज़ी साहब, आप तो खामोश नहीं होंगे, लेकिन कब से जो है शाहिद खान जो हैं वो बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। शाहिद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको लगता है कि ये जो कहा गया है कि ये गवर्नमेंट के लिए इम्तहान है, पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए, उसके बाद वो इम्तहान में कामयाब भी हो जाती है, आपको नहीं लगता कि इम्तहान इतना मुश्किल नहीं था जितना पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुद अपने लिए बना लिया? अगर वो चाहते तो अपोजिशन के साथ कुछ और इजलास करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते और फिर मिलजुल के काम भी हो सकता था। जी बहुत शुक्रिया सना साहिबा। ये पहले तो मैं ताहिर साहब जिस तरह कह रहे थे कि ये टेंशन का शिकार है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पहले दिन से जब अपोजिशन की आप बात कर रही है, पहले दिन से जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी तो अपोजिशन ने पहले दिन से जो है ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मतलब शोर शराबा किया और उसको नहीं करने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पूरे हो गए, और कल जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो बिल पास हुआ हो, और पूरी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन था, तारीख साज दिन था। उनके लिए जो बैरूनी ममालिक बाहर बैठ के, यहाँ उनके बच्चे हैं, यहाँ उनके माएँ जायदादें हैं, बाहर से कमा के पाकिस्तान में डॉलर भेज रहे हैं, पाकिस्तान की एक एक मिनट की खबर जो है ना, अपनी फैमिली की खबर अपने साथ रखते हैं, दुख दर्द रखते हैं। यानी पाकिस्तान के एम्बेसडर है वो वहाँ पे, जो बैरूनी मुल्क जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, उनको वोट का हक तहरीक इंसाफ ने दिलवाया। ये हमारे मंशूर में भी शामिल था, और इमरान खान साहब का वादा भी था, और वादा भी पूरा कर लिया इंशाल्लाह। साहब आप बात करते हैं ना तो मेरे दिल चाहता है कि मैं सुनती रहूं, लेकिन एक छोटा सा एक प्यारा सा आपसे सवाल है। मुझे ये बताएं कि तारीखी दिन था, आपने भी मान लिया, मैंने भी, और प्रोग्राम के इंट्रो में भी मैंने कहा कि वाकई एक तारीखी दिन था। और वो तारीखी दिन इसलिए कि इमरान खान के नारों के बाद और जो है अपोजिशन ने जो कुछ किया, और शेम पे जो इजलास खत्म हुआ, ऐसा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखेगा। मुझे ये बताएं कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई पॉलिसीज बनाई गई हैं कि क्या होगा? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम हलकों पे वोटिंग मशीन जो है इतने अरसे में रख दी जाएंगी और सॉफ्टवेयर के मसले भी हल कर दिए जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, आप मुझे इंटरप्ट ना करें, अभी एक दफा सवाल करें, उसके बाद फिर मेरे सुनते जाएं। अगर और भी कर रहे हैं तो करें आप, ठीक है।
اچھا میری بات سنیں, میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ پاکستان میں ہر وہ شہری جو پاکستان میں جو ووٹ ڈالنے کا حقدار ہو اس کا حق دیا جائے. بیرونی ملک پاکستانی کو آج دیا, یہاں میں اندرونی ملک میں پاکستان میں جس طریقے سے ٹپا مافیا ہمیشہ جو حکومت جیتی تھی تو وہ ہائے ہائے خوشیاں مناتی تھی, اور جو حکومت جو الیکشن ہار جاتی ہے وہ دانلی کا الزام لگاتی ہے. یہ ہمیشہ سے چل کے آ رہا ہے. انشاءاللہ اب وہ جو ٹپا مافیا ہے, جو مردوں کے ووٹ تھے, جو ان کے سرمایہ دار جاگیرداران نظام کے جو ان کو 2-2 لاکھ روپے 2-2 لاکھ ووٹ زیادہ پڑتے تھے, وہ چیز الحمدللہ تحریک انصاف نے ختم کر دی. یہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری تھا, یہ بہت پہلے. یہ بھی سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے 2013 میں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ بیرونی ملک پاکستانیوں کو جو ہے نا یہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے. آج وہ دوراہے پہ کیوں شکار ہے؟ ان کو صرف اقتدار چاہیے. وہ اقتدار میں بدقسمتی سے اقتدار تو پاکستان میں حکومت پاکستان میں کرتے ہیں, شادیاں باہر کرتے ہیں, وہ باہر بیٹھ کے ساری عمر زندگی گزارتے ہیں. جب ان کے الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے پاکستان میں آ کے نسل در نسل, پہلے باپ پھر بھائی پھر بیٹی پھر پتہ نہیں جنید صفدر کے بھی ہماری یہ قوم جو نہیں سمجھے گی اگر اگلے الیکشن میں, تو پتہ نہیں اللہ نہ کرے ہمیں ان کی بھی غلامی دیکھنی پڑے. تو ان چیزوں سے نجات دلانے کے لیے تحریک انصاف نے بہترین سٹیپ اٹھایا, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی پوری ٹیم کو, جن کا یہ تاثر اپوزیشن کا تعین نہیں کہ یہ کس طریقے سے پاس ہوگا. ہمیشہ اپنے ہی اداروں پہ جو یہ الزامات لگاتے ہیں نا, یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں ہمارے ملک میں 50 لوگ بغیر ویزے کے کون لے کر آئے تھے, ساڑیاں کون بیچتے تھے, لیکن الزامات حکومت کی اپنے اداروں کی طرف اشارہ ہے. اور نہیں جی کسی نے کہہ دیا, کسی نے کیا کہہ دیا, لوگوں نے ہٹ دیا. روک رہی ہوں آپ کو, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد اس پہ ہی بات کریں گے کہ مردہ لوگوں کے ووٹ کیسے پڑتے ہیں, اس پہ ہی بات کریں گے. شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں, لیکن کچھ بات میرے ذہن میں آئی, اور طاہر صاحب مردہ لوگوں کے ووٹ کے حوالے سے بات کی. اس دفعہ ویکسینیشن کے نظام بڑے اچھے تھے, کمپیوٹرائز سسٹم تھا, میسج آتا تھا, نمبر آتا تھا, کوڈ آتا تھا, اس کے بعد باقاعدہ جا کے جی شناختی کارڈ کی تصدیق ہوتی تھی, اس کے بعد جو ہے ویکسین کا ہوتا تھا. لیکن اتنے ڈیجیٹل نظام کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی بھی ویکسین لگ گئی اور کچھ مردہ لوگوں کی بھی ویکسینیشنز ہو گئی. تو ہمارے یہاں تو یہ چل رہا ہے, تو آپ کس حد تک یہ ڈیجیٹل نظام پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی نظام کوئی خراب نہیں ہوتا, کوئی مشین خراب نہیں ہوتی, اس کا یوزر اس کے استعمال کو اچھا ہے برا بناتا ہے. مشین کوئی خراب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ اگر آپ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ایک اچھی چیز کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو جانا چاہیے. مگر یہاں پر مسئلہ یہ, میں ای وی ایم مشین کی, آپ نے ابھی کورونا کا, آپ یقین کریں مجھے ویکسین لگے ہوئے کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے, میرے پاس ابھی بھی میسج آتے ہیں کہ جی آپ کا ویکسین سینٹر یہ میسج آتا ہے, آپ کی پہلی ڈوز لگی, دوسری ڈوز. یہ مطلب یہ نظام میں خرابی کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن آپ کے چلانے والے کیسے ہوتے ہیں. بیسکلی اس وقت یہ ہوا ہے, میں چھوٹی سی بات آپ کو, ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ چوہوں نے مل کے ایک میٹنگ کی, انہوں نے کہا بلی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, ایسا کرتے ہیں بلی کو ایک گھنٹی باندھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ میں کیا ہوا, اس نے کہا یار گھنٹی تو یہ بتاؤ باندھ دیں گے, پر ہم میں سے باندھے گا کون. بات یہ ہے کہ یہ ای وی ایم مشین تو بڑی خوشی سے کل قرارداد پاس ہو گئی ہے, ویری گڈ. میں بھی چاہتا ہوں پاکستان میں فیئر الیکشن ہو. میرا ملک بدنام ہوتا ہے, میرے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں باہر جاتی ہیں کہ ان کے یہاں کا تو الیکشن ہی صحیح نہیں ہوتا, ان کے یہاں کا تو عدلیہ کا نظام صحیح نہیں ہے, ان کا تو اسٹیٹ بینک صحیح نہیں ہے. میرا اسٹیٹ بینک بھی دیکھیں نا, کل دے دیا گیا ہے کہ اب آپ کی مرضی. اس سارے جتنے بھی یہ سارے تھے, اس کے اندر ایک بل ایسا بھی تھا جس نے اسٹیٹ بینک کو بھی بل میں بند کر دیا. آئی ایم ایف نے جتنی بھی شرائط رکھی تھی اسٹیٹ بینک سے متعلق وہ ساری منظور ہو چکی ہیں. تو میرا کہنے کا یہ ای وی ایم مشین میں کہوں گا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہیں وہی چکر نہ ہو جائے جو کہ 2018 میں ہوا تھا تحریک انصاف کے ساتھ, کہ میرے پاس 200 لوگ ایسے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو میں نے 200 لوگوں کی ٹیم تیار کی ہوئی ہے. وہ 200 لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے, پیڈ ویڈ پہنا ہوا, انہوں نے بلے ہاتھ میں لیے ہوئے, اور وہ آتے ہی ایک دم 100 دن میں نا میچ جیت کے دکھا دیں گے. کہیں یہ نہ ہو کہ جس ای وی ایم مشین کو اتنا لاڈلا بنا کے جو انہوں نے کھیلا ہے وہ انڈر 19 نہیں کھیلا. دیکھیں یہ تو پتا چلے گا جب میچ کا ریفری اس کو اناؤنس کرے گا کہ میچ کون جیتا. ابھی تو بھی ریفری نہیں جتوایا ہے, ورنہ تو نہیں ہو سکتا تھا. جو لوگ ناراض تھے ان کو لانے والے, دیکھیں ریفری نے جتوایا نہیں ہے, ریفری نے صرف ٹاس جتوا دیا ہے, میچ ابھی باقی ہے. ریفری نے ان کو ٹاس جتوایا ہے, میچ ابھی باقی ہے ان کا. میچ کب ہوگا
جب یہ اس کو امپلیمنٹ کرا لیں گے. میچ کب ہوگا؟ ابھی تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. ریفری میں بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں نا جو بالکل ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گھر سے اٹھ کے آنے پہ تیار ہو گئے. ریفری کی طاقت جو ہے نا وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میچ کو نیوٹرل رکھے, میچ کو صحیح کرے. ہمارے آپ یہ بتاتے ہیں, اچھا ایک منٹ کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں, نیوٹرل امپائرز کون لایا تھا؟ ورنہ امپائرز تو نیوٹرل ہوتے نہیں تھے, وہ تو عمران خان صاحب لائے تھے. ریفری ہر جگہ ہوتا ہے, ریفری کو ہونا چاہیے. ریفری کے بغیر تو میچ میں پتہ ہے پھر آپ کو کیا ہوگا, یہاں تو مار کٹائی شروع ہو جائے گی, ریکٹ اٹھا کے بلے اٹھا کے. یہ بڑی مزے کی بات ہمارے یہاں پاکستان میں ریفری ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ تو بڑی مزے کی بات ہے. ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بھی بات کر رہے ہیں اور ریفری کی بھی بات کر رہے ہیں, اداروں کی بھی بات کر رہے ہیں, تو پھر جمہوریت کہاں ہے یہاں پہ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عمران خان صاحب کی ٹیم پر ایک اور نئی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو 200 لوگ تھے جنہوں نے آگے 100 دن میں پاکستان کی تقدیر بدل دینی تھی, انہوں نے بڑی خوشی سے ای وی ایم مشین تو اپروو کرا دی. دیٹس گڈ. میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی چیز ہو جائے جس سے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں, اور ہمارے ہاں ایک کوئی یہ نہ کہے الیکشن جیتنے کے بعد کہ جی یہ تو دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو ختم ہونا چاہیے نا ثنا صاحب, یہ بہت ہو گیا, اب یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن بیسکلی مسئلہ یہ ہے اس کا یوز الیکشن کمیشن سے اس کو اپروو کرانا. ان کے پاس 2.25 سال ہیں یا 2 سال ہیں جو بھی ہیں, یہ بہت شارٹ ٹائم ہے. ان کو خان صاحب کو چاہیے کل سے یہ ای وی ایم مشین پہ, اب انہوں نے کرا لیا نا, ورنہ آپ یقین کریں, یہ ریکارڈ کر لیجئے گا میری بات, الیکشن میں ان کو تانے نہ پڑ رہے ہوں نا اسی ای وی ایم مشین کے, اور یہی تحریک انصاف والے اسی ای وی ایم مشین کو نہ کہہ رہے ہوں کہ اس نے ہمیں الیکشن ہروا دیا. اچھا ویسے طاہر صاحب, میں بھی پرائیویٹ ادارے میں بھی کام کرتی ہوں, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ نوکری کرنے میں کہ آپ کام کرتے ہیں تبھی تو آپ کو سننی پڑتی ہے, کام نہ کرے تو کوئی کون سنائے گا. تو بہرحال یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی کام بھی ایسا ہی ہے کہ جب ایک دفعہ تو جی عمران خان صاحب کے ساتھ برا ہونا ہے تو وہ ہو کے رہے گا. لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہ اپنا اب تو ہو گئی نا, اب اس کو پبلک کو دکھائیں کہ دیکھیں میں 100 دن میں تو کچھ نہیں کر سکا تھا, اب میرے پاس یہ 2 سال ہے نا, اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو پراپر طریقے سے اب وہ امپلیمنٹ کرائیں. سب سے بڑا تو اس میں ہوگا پروکیورمنٹ کا مسئلہ. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں خان صاحب کو کہ یہ پتہ نہیں 40 ارب کی ہے کہ 50 ارب کی ہے, پہلے یہ دیکھ لیں کہ صحیح پرچیز ہو. ایسا نہیں ہو خان صاحب کے وہ سرکل میں, آپ کو پتا ہے خان صاحب کی چیئر ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے سارے وزیر ہیں, کوئی وزیر چک نہ لے 50 ارب, اسی کی کوئی کمپنی ہو وہی اپروو ہو جائے, اسی کو الیکٹرانک مشین چلی جائے. وہ تو ہوا ہی ہے نا, چاہے رنگ روڈ کا واقعہ ہو, چاہے مالم جبہ کا واقعہ ہو, اور ابھی بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں اور بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں. جیسے ہی خان صاحب کی گورنمنٹ جائے گی ویسے ہی مجھے تو لگتا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہاں اسی میں کھلنا شروع ہو جائیں گے. کہیں وہ نہ ہو جائے رنگ روڈ والا مسئلہ کہ اندر سے کوئی وزیر نکل شاہد صاحب ناراض ہو جائیں گے. جی شاہد صاحب, کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, میں خاموش بیٹھی ہوں. میرے خیال میں آپ لوگوں کو 1-2 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں جو نا لگانا چاہیے, ایک دوسرے کو دیکھیں میری بات سنیں, حقیقت سے پردہ نہیں چھپایا جا سکتا. حقیقت ہیں. تحریک انصاف نے شعاب ہینڈ ایک قانون لے کر آیا, اس کی مخالفت کی, اور جی سینیٹر بنتے کیسے ہیں؟ سینیٹر ایسے ہی بنتے ہیں نا, مار داڑ کر کے, پیسے کرپشن کر کے, اپنے پیسے جمع کر کے, پھر خرید و فروخت کرتے جا کے, پھر وہ ایوان میں جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ جو کچھ کام کرتا ہے نا. اسی طریقے سے جب یہ کام ای وی ایم کا پاکستان تحریک انصاف نے کیا, اپوزیشن اور میرا بھائی طاہر صاحب اور آپ یہ دو رائے میں کہتے جی بند ہو گیا, کیسے ہوگا ویسے ہوگا, بن گیا. انشاءاللہ وہ بھی امپلیمنٹ ہوگا, اداروں سے بھی چلوائیں گے انشاءاللہ. میری بات سنیں, ایک منٹ مجھے کرنے دیں. آپ نے دیکھو بہت باتیں کر لی, مجھے کرنے دیں. جب ایک چیز امپلیمنٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی پاکستان میں ہوگا. اچھے دن آ رہے پاکستان میں. اس سے کیا یہ کوئی طریقہ انصاف عمران خان کی مشین ہے کہ صرف عمران خان کو ووٹ ڈالے گا؟ یہ تو وہ مشین ہے جس سے شفاف انتخابات ہوں گے, اور ہر پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی, جو سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا 2013 میں کہ جی نہیں جی ان کو حق ملنا چاہیے, اب دو رائے کا شکار ہے. انکار بھی نہیں کرتے, طاہر صاحب بھی انکار نہیں کرتے, آپ بھی انکار نہیں کرتی کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی بن گیا, اور نہیں بننا چاہیے. یا تو کہیں کہ نہیں بننا چاہیے, بالکل غلط کیا تحریک انصاف نے, اور اگر بنا دیا تو یہ تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ بہت اچھا کام کیا. پہلی بار ہماری ملک میں دیکھیں, ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے, سندھ کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. ہمارے ملک کا یہ جو نظام بگڑا ہے 40-50 سالوں سے, یہ کیسے بگڑا ہے؟ یہ وہی ہے نا جو پارٹی جیت جاتی ہے, جو ہار جاتی ہے, وہ کہتے جی ہم جو ہے نا یہ تو داندلی ہو گئی ہے, وہ الزام لگا لیتی ہے. یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے مردوں کے اکاؤنٹ جو ہے نا جو ڈالتے تھے, جو جل ڈالتے تھے, سندھ کے اندر جو وڈیرا سسٹم ہے سارا, یہ چیزیں ختم ہو گئی. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا ہوگا, پانی کا پانی ہوگا.
اب پاکستانی عوام اپنا خود ارادیت استعمال کرے گی, جو ووٹ دے گی اس کو جائے گا, اور انشاءاللہ وہی منتخب ہوگا جو پاکستانی عوام چاہے گی. ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں منتخب کرے, جو ڈیلیور کرے گا وہ آئے پاکستان میں. وہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی کوشش ہے. اپوزیشن کو بھی آج آپ کو بی پی بھی آئی ہو رہا ہے, ڈیلیور کرنے پہ بات مت کیجیے گا, کوئی مسئلے ہو جائیں گے. مجھے اپوزیشن کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ کم سے کم کبھی 40-50 سال نے تو آپ نے اپنے دور میں کوئی اچھے کام تو نہیں کیا, پاکستان کا تو بیڑا غرق کیا ہے, لیکن کم سے کم عمران خان صاحب کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو یا تو انکار کر دیں یا اس کے حق میں آپ آ جائیں. نہ انکار کر رہے, دورائے پہ کڑا ہے. اصل کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا, یہ سراصل کریڈٹ لینے کی بات کی سوچ رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان صاحب نے تو چکا لگا دیے, بیرون ممالک جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو تو ووٹ کا حق مل گیا, اب تو سارے جو ہے نا ان کی طرف ہیں. تو یہ ابھی تناؤ کا شکار ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. حالانکہ جو بھی کام ہوا اچھا ہوا, جو ڈیلیور کرے گا وہ بیٹھے ہوئے, جن کے علاقوں میں کام ہوگا, جن کے ادھر بھی ان کے بندے بیٹھے ہوئے, یہاں بھی بندے بیٹھے ہوئے. 5% کی فکر بھی ضروری ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماریا اقبال ترانہ صاحبہ, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. میڈم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میرے بات کچھ ہو رہی ای وی ایم مشینز کے حوالے سے. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آ رہا ہے کہ حکومت حواس باختہ ہو کر ہمارے جلسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے. حواس باختہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جبکہ ابھی جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ڈاؤن جا رہی تھی, لیکن اب جو ہے یہ کل کے اجلاس کے بعد ایک بوسٹر مل چکا ہے. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت حواس باختہ ہو رہی ہے, اور کون سے جلسے رکوائے جا رہے ہیں؟ اب بوسٹر مل چکا ہے محترمہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم بات کر رہے تھے ای ایم وی کے الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینز ہیں ان کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ عام عوام کا جو مسئلہ ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ ای ایم وی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں گے جی ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ گئے ہیں, بہت آگے چلے گئے ہیں, ہم نے سلیکان ویلی جیسی کوئی ایک جگہ بنا لی ہے. ایسا نہیں ہے. نہ تو ہماری اس وقت فارن پالیسی کے اوپر پریورٹیز جو ہونی چاہیے تھی, دے نیڈ ٹو سیٹ دیئر پریورٹیز رائٹ. میرا خیال ہے کہ اگر اپوزیشن اس وقت شور مچا رہی ہے تو وہ بھی ان کا مدعا یہی ہے کہ ہماری فارن پالیسی کہاں پر ہے, جو مہنگائی ہے وہ ہر چیز میں جو ہے 80% سے کہیں 100%, 100% سے 200%, 200% سے 300% بڑھ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو عام عوام ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جب پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو ان کی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس میں وہ کچھ تسلی دیں, بجائے یہ کہ یہ کہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, جو ان کا ایک میرے خیال سے بڑا پسندیدہ لفظ ہے. اور دوسرا یہ کہنا بار بار کہ جی میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, میں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی یہ باتیں تو اب نہیں سننا چاہتے نا. تو دوسری بات آپ نے یہ کی کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال ہے کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ جب 2018 کے بعد یہ آئے ہیں, ہم اس دھرنے کا حصہ تھے جب انہوں نے واٹر کیننز یوز کیے ہیں اسلام آباد کے اندر. لوگوں کو لوک لیا جاتا تھا, ڈی چوک میں جمع نہیں ہونے دیا جاتا تھا. سیاسی جو پرزنرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے دوران 2018 سے 21 میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کا. حالانکہ جو ہم پریویس گورنمنٹ دیکھتے ہیں ان میں بھی شاید آپ کے پولیٹیکل پرزنرز اتنے نہیں تھے, بلکہ مشرف کے دور میں بھی جو کہ مارشل لاء کا دور بدترین کہا جاتا ہے اس میں بھی اتنے پولیٹیکل پرزنرز نہیں تھے. اور انہوں نے جو میڈیم ہے وہ بہت ڈفرینٹ چوز کیے ہیں اس دفعہ. اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کر دی ہے. اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا, پولیٹیکل پرزنرز ڈفرینٹ طریقوں سے ہوا کرتے تھے. اب انہوں نے جو سب سے زیادہ اسٹرینتھن کیا کچھ ایسے اداروں کو کیا ہے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ جن کا کام تھا کہ وہ صرف اپنے جو ہے نا ڈومین کے اندر رہ کر کام کریں. تو بات یہ ہے کہ مجھے ہم سب کو اس وقت ایک کنسرن ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پر ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے, امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں نہیں لائی جا رہی ہیں. آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ تو آپ ٹیکنالوجی کو یہ دیکھیے نا کہ لوگ جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو, ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, جو ہیکرز کے ساتھ دیکھیں اس میں بہت ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. آج آپ کو الیکشن کمیشن نے بھی آپ کے کہا, چھوٹی سی بات میری سن لیجئے ماریا. کوئی بھی ریفارمز اگر ہو رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں, تو سب کو مل کے بات کرنی چاہیے اور بات ہونی بھی چاہیے. اعتزاز احسن نے بھی خود یہ بات کہی ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے تو اس پہ بحث کرنے سے کے بجائے پیپلز پارٹی کو بھی یہ چاہیے, اپوزیشن کو بھی یہ چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں, ان کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کیا جائے. لیکن کوئی اچھی چیز تو ہونے جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے کوئی اچھا کام بھی کرنے جا رہی ہے تو اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے؟
نے کب نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ ایک جو ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کیے ہوئے بیٹھی ہے, صرف اجلاس میں آتے ہیں وہی بات کرتے ہیں کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہے, وہ عوام کی بات کہیں پر بھی نہیں کرے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم مہنگائی کو کب یہاں پہ ڈسکس کیا گیا؟ میں اپوزیشن کی بات نہیں کہہ رہی, میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے بات کر رہی ہوں. اس کے اوپر کیا تسلی دی گئی؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ کی اسپیچز سنی ہے؟ کیا آپ نے جوائنٹ سیشن کی اسپیچ سنی ہے؟ کہاں پہ کوئی تسلی امیز جو ہے وہ کوئی تسلی بخش جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی ریپرزنٹیٹو کی طرف سے آیا ہے, کوئی جواب آیا ہے؟ ایون کہ ہم تو اس چیز پہ بھی بہت زیادہ احتجاج کرتے ہیں. میں چلے پولیٹیکل ورکر تو ہوں ہی ہوں, پر میں ایک پاکستانی عام عوام کی طرف سے بھی ان کی بھی نمائندہ بن کے کہتی ہوں کہ بھئی ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے وہ کل اسپیچ کیوں نہیں کیا جوائنٹ سیشن میں؟ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو گورنمنٹ ہے نا اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, دے آر کمپرومائزنگ آن پاکستان انٹیگریٹی, اینڈ سیکنڈلی they are not being, you know, the true representatives of the repressive society, جو کہ جس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے. سب سے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس ملک میں اس وقت عوام کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. ماریا, آپ کا جواب میرے پاس آ گیا. میں طاہر صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں, لیکن طاہر صاحب جو ہے وہ شاہد صاحب جو ہے بڑے بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہیں گے, پھر ہم طاہر صاحب کی طرف جائیں گے. جی میڈم صاحبہ کو میں جواب یہ دے دوں کہ ماشاءاللہ ان کو تو مہنگائی بہت فکر ہے پاکستانی عوام کی. 1 ارب 68 کروڑ روپے کی گندم یہاں سے چوری ہو گئی, تو چیف منسٹر صاحب کو کہہ دینا وہ اس کا تو ذرا پتہ کرے وہ کہاں ہے, غریب عوام میں تقسیم کرے تاکہ کچھ تو بھلا ہو. اور یہاں پہ جو سندھ کے اندر جو ہر ادارے میں جو ان کی کے سی بی کے جو بلڈنگ گن رہے, کے بی سی ہے, ایس بی سی ہے جو ابھی ہوا ہے, ان کے جو بلڈنگ گر رہے ہیں اور جو پیسے لے کے جو اجازت دیتی ہے ان میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کو بھی ذرا رکوا دے, اور جو کراچی کے عوام کا پیسہ ہے کراچی پہ لگا دے. وہ پاک آ کے نالیاں بھی نہ بنائے, پھر گٹر بھی نہ بنائے, سڑکیں بھی نہ بنائے, کیا ضرورت ہے وہ پاک کو آ کے, اس سے کوئی دوسرا کام کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس طریقے سے عوام کے خیرخواہ ہے, کیوں انہوں نے چینی کی 2 ملیں سندھ کے اندر 3 ملیں بند کر دی, جو چینی کی آسمان کی قیمتیں پھر پہنچی. جب ادارے حرکت میں آ گئے تو خود بخود چینی 30-40 روپے نیچے آ گئی نا. عوام کی تو خیرخواہ ہے نا یہ. ان کو چاہیے کہ یہ عوام کے لیے ساری جو ہے نا یہ کرپشن کے پیسے جو ہے نا عوام پہ لگائیں. اچھا چلیے, طاہر صاحب کی طرف چلتے ہیں. طاہر صاحب, متحدہ اپوزیشن کی حکمت عملی کیا رہے گی, جبکہ پی ڈی ایم کی تیسری قسم آئی اس میں بھی ہمیں کچھ ابھی جان نظر نہیں آ رہی, لیکن پھر سے تمام لوگ جو ہے متحد ہونے کی بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتی پیپلز پارٹی, اور متحدہ اپوزیشن کی بھی بات کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو یہ اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بات کروں گا بلاول صاحب کی کہ جی ہمیں جلد سے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا اور پی ڈی ایم کی تحریک کو روکا جا رہا ہے. جناب بلاول صاحب, آپ کا پورا سندھ موجود ہے. آپ نے مولانا کی جو یہاں سے تحریک چلی تھی, تو مولانا کی تحریک میں کس نے مکھن ملائی کھلائی تھی جو یہاں سے انہوں نے پچھلے سال جو پی ڈی ایم کی جہاں سے تحریک سٹارٹ ہوئی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان تھے, آپ کو کس نے روکا ہوا جناب؟ آپ جائیں, آپ باہر نکلیں, آپ روڈوں پہ آئیں, مہنگائی کے خلاف آپ کو کسی نے نہیں روکا. آپ لوگ اس طریقے سے مہنگائی سے آپ بھی سیریس نہیں ہیں. آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ کا پروگرام یہ کہ آپ لوگوں پہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں, جو نیب کے کیسز ہیں, جو آپ کے پاس کرپشن کے کیسز ہیں, اس میں کسی طرح ہمیں چھوٹ مل جائے. میں جناب ماریا صاحبہ سے 2-3 چیزیں ان کی طرف توجہ دلواؤں گا ان کے لیے کہ مہنگائی ہے بالکل, مگر مجھے بتائیں سندھ گورنمنٹ نے آج تک کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ سندھ گورنمنٹ کا اتنا مشہور اسکینڈل ہے جس میں حلیم عادل شیخ صاحب نے اسمبلی میں اتنا شور مچایا, اتنا ہائپ پہ وہ کیس گیا, جہاں پر اسکول ٹیکس 6,000 روپے کی 29,000 میں خریدی جا رہی تھی, آج بھی کچھ نہیں اس کا. اس کے بعد ایک کمیٹی بنی, کمیٹی نے آج تک کچھ نہیں بتایا کہ وہ ٹینڈر کینسل ہوا, رہ گیا. کے بعد ماریا کے پاس جائیں گے اور ماریا سے سوال پوچھیں گے. جو بھی طاہر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. ماریا سے کی طرف جائیں گے. طاہر صاحب نے کچھ الزامات لگائے, ماریا کیا جواب دیں گی اس حوالے سے؟ ڈیسک والی بات کی انہوں نے, بہت سی چیزیں انہوں نے سندھ گورنمنٹ پہ سوال اٹھا دیا. میں یہ کہوں گی ٹھیک ہے, طاہر صاحب کے لیے یا کسی بھی پارٹی کے کسی بھی نمائندے کی اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اٹس ویری ایزی ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ کہ جی ایسا ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک ایسے ترقی کر رہا ہے, فلاں یہ کھا گیا ہے, تو تمام جو ثبوت ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے جو انہی کی گورنمنٹ کے دوران باقی اپوزیشن جو جماعتوں کے نمائندوں پہ لگائے گئے, وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو یا نیشنلی ہو. پہلے تو نئے الزامات لگانے سے پہلے آپ یہ پوچھئے ان سے کہ انہوں نے کیا پرانے الزامات لگانے پہ معافی مانگی ہے کہ نہیں.
ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے کہ کہہ دینا کہ فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی. آپ اپنے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کس قسم کی کرپشن جو ہے وہ کے پی کے اندر چل رہی ہے. کے پی کے اندر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اگر اربوں کا ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے وہ کس حکومتی کھاتے میں جاتا ہے، وہ کہاں پہ جاتا ہے، وہ گورنمنٹ کیسے اس کو سپورٹ کری ہے، وہ کہاں پہ جو بلیک منی جو ہے وہ کلین ہوتا ہے. یہ ساری تحقیقات آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ابھی تک ہم وہی عمران خان صاحب کی کنٹینر کی جو تقریر ہے وہ ابھی تک حکومتی نمائندوں پہ سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ تقریریں بہت ہو گئی ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر موو فارورڈ کرنا ہے تو پلیز چلے ماریا، آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. میں آگے جاؤں گی، ورنہ سب کو موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا. شاہد آپ کی طرف آتے ہیں. میرے خیال ہے کے پی کے میں 8 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو. جی بالکل. اچھا، یہ کہہ رہی ہے جی کے پی کے میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، بعد میں پہلے اس کا تو جواب دے دیں. کیا ہے میڈم کو میں ٹکٹ ان کو ٹائم نکالیں ان سے، ٹکٹ میری طرف سے، اور آپ کا بھی ایک کیمرامین ساتھ ہو تو ان کو میں لے جاؤں کہ جو بم دھماکوں والا صوبہ تھا آج پھولوں کا شہر بن چکا ہے. آج وہاں جو یہاں یہ ٹوٹی پوٹی برسے، یہاں جو سندھ کے اندر جو 5000 بسوں کا ان کی وزیر نے وعدہ کیا تھا، ان کے وزیر صاحب نے جب 5000 بسوں کا وعدہ کیا تھا جن میں ہوا ادھر سے بھی آتی ہے ادھر سے بھی آتی ہے، ٹوٹی پوٹی، ادھر سے بھی شیشے ٹوٹے ہوئے، ادھر سے بھی ٹوٹے، چھت بھی ٹوٹا ہوا، وہاں پہ میٹرو بی آر ٹی چل پڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ 8 سال میں چل پڑی ہے. ایک بس نہیں چلا سکی میڈم، ایک منٹ، ایک بس یہ نہیں چلا سکی یہاں پہ. کراچی جیسے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے. یہاں سے وفاق مجبوراً عمران خان صاحب جہاں سے تحریک انصاف کوٹ ملے، مجبوراً آ کے کراچی جو کہ 18ویں ترمیم کو یہ کہتے جی 18ویں ترمیم، اس کے باوجود کراچی کے نالے بھی وہ پاک بنا رہی ہے، سڑکیں بھی وہ پاک بنا رہی ہے، ڈکن بھی وہ پاک بنا رہی ہے، بسیں بھی وہ پاک نہیں دی. 52 ٹینڈر بھی جو ہے نا وہ پاک میں جدید ترین جو ہے نا فائر بریگیڈ کے ان کے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیے. لیکن کیا ابھی سندھ کے اندر افسوسناک واقعہ ہوا، صدر کے اندر ان کے پاس پانی نہیں تھا ان کے ڈالنے کے لیے. کراچی کو تو پانی کی بون بون کے لیے ترسایا، وہ فائر بریگیڈ کے لیے بھی پانی نہیں تھا. تو یہ ایک نااہل سندھ حکومت ہے. یہ میری بہن ہے، اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کے پی کے جو ہے نا کافی صوبوں میں سب سے پہلے نمبر پہ چلا گیا، اور جو صوبہ سندھ کا جو سب سے آخر میں ان کا نمبر آتا ہے، جو 90% ریونیو یہاں سے کراچی سے جو ہے نا سندھ گورنمنٹ وصول کرتی ہے. لیکن کا کے ڈکار بھی نہیں مارتی. الیکشن پہ تو دانلی کرتے ہیں وہ مردہ ووٹوں سے. اور اچھا ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے انہوں نے 1 ارب 68 کروڑ روپے کا گندم چوری کر لی، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. ان کو تو ان کا علم نہیں ہے. ابھی یہ جس طریقے سے طاہر صاحب نے کہا کہ 6000 کا ٹیکس 29,000 روپے میں لائیو کرپشن، لائیو پکڑا. حلیم عادل شیخ صاحب نے پوزیشن لیڈر نا چیخ کے اس دکاندار کو اس ٹیکس کو بھی لے کے اسمبلی میں لے کے چلے گئے، لیکن آنکھیں بند کر کے ان کو بیٹھ گئے. نہیں جی وہ 29,000 والا ٹھیک ہے، یہ 6000 والا ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ 6000 والے کی جو زبردست قسم کا ٹیکس تھا اور اس کی زبردستی، لیکن ان کو کرپشن جو کرنی ہے، ان کی ہر ادارے میں کرپشن، یہ باقاعدہ کمیشن لیتے ہیں. جو سول ویسٹ مینجمنٹ ادارہ ہے، ٹنوں کا معاہدہ چائنا کے ساتھ کر لیا تھا، لیکن وہ چائنیز بھی بھاگ گئے تھے. کراچی سے کچرا نہیں اٹھ رہا کیونکہ یہ کرپشن ہر چیز میں حصہ مانگتے ہیں. کراچی کیماڑی کے اندر 1 کلومیٹر کا روڈ پہلے 17 لاکھ روپے میں بنتا تھا، انہوں نے 30 کروڑ روپے میں بنایا. سارے پیسے ڈکار. اس کے اندر زمین کے اندر واٹر بورڈ کے فائب تھے وہ بھی بیچ لیے ڈکار. پتہ نہیں کا کھا کے ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے. حرام کھانے والا حرام خور ہوتا ہے. چلیے زیادہ ہارش ہم اس پہ لفظوں پہ مت جائیں شاہد صاحب. یہ پروگرام میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ زیادہ ہارش لفظوں پہ نہیں جانا چاہیے. الزام باتیں چارج شیٹ بہت بڑی ہے. ماریا ون لائنر کوئی جواب دیتے ہیں، میں دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جاؤں گی کیونکہ الزامات کافی ہیں. شہر پشاور جو ہے اس کی آبادی ہے 22 سے 25 لاکھ. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے کراچی کی آبادی ہے 3 کروڑ. ٹھیک ہے، ہمارے پشاور پیارے شہر پھولوں سے جو 22 لاکھ ہے اس سے زیادہ ڈبل جو ہے وہ ہمارے کراچی میں رہتے ہیں. 2018 میں کراچی شہر سے سب سے زیادہ سیٹیں کس نے لی یہ بھی مجھے جواب دے دیں. ریونیو کتنا وصول کرتی ہے؟ ایفرٹ کی، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیں. یہ کرپشن ڈکار مارنے والی باتیں تو آنیسٹلی یہ بہت پرانی ہو گئی ہے میرے بھیا تھوڑا سا اسٹریٹجی بنائیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں میڈم یہ 1 ارب 68 کروڑ والی گندم تازہ ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ بہت پرانی نہیں ہے. مل کے کام کرنے کی کچھ اسٹریٹجی وہ جو 6000 کا ٹیکس 29,000 کا بیچ آپ لوگوں نے خریدا ہے وہ بھی بہت پرانا نہیں ہے، وہ بھی 1 مہینے کی بات ہے.
ٹی وی پہ لڑائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی گورنمنٹ کو گائیڈ کریں, ان کو جا کے بتائیں کہ کلیکٹیو ایفرٹ سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ نے گورنمنٹ کو بولے کہ یہاں 1.68 ارب کی گندم کی کرپشن روکے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, شاید ایک پارٹی کے بس کا نہ ہو, سارے مل کر کام کرو نا. کہاں پہ کلیکٹیو ایفرٹ کبھی آپ نے دکھائی؟ کبھی حکومتی نمائندے جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھے؟ کبھی ایک دفعہ بھی کوئی ایک دفعہ مل کر بیٹھا نہیں, کبھی کسی چیز پہ مدے پہ بات نہیں کی. آج 2018 سے 2021 تک ہماری فورن پالیسی کا جو حال ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ کبھی بھی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپوزیشن کو کبھی شامل ہی نہیں کیا, ان کے تجربے سے کبھی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. پھر کہتے ہیں ہم پہلی دفعہ آئے. بھائی پہلی دفعہ تو آئے مگر پچھلی پالیسی کو بھی تو دیکھ لو نا. 2014 میں مودی یہاں نہیں آیا تھا کیا پاکستان؟ ٹھیک ہے, اس کو غدار قرار دے دیا. آج آپ کا مودی فون نہیں اٹھاتا. امریکہ کا اس وقت پھر بھی کوئی نہ کوئی نمائندہ آتا تھا یا بلاوا آتا تھا. آپ کو جو بائیڈن نے ایک کال نہیں کی ہے جب سے وہ بنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فورن پالیسی کے جو فیلئرز ہیں نا, یہ صرف ان کا لیش بیک ہے. پلیز آپ اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں تو اپوزیشن پہ ہر جو الزام لگاتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ان کے گندم کی چوری کا بتا دیں مجھے, یہ ذرا سمجھا دیں. فورن پالیسی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ 1.68 ارب روپے کی گندم چوری ہو گئی, اس کا بتا دیں ذرا. ایک گندم کا میں تھوڑا سا کمزور ہے, میرا سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیے ماریا آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, شاہد صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے. عوام کی طرف جاتے ہیں. میں عام عوام ہوں, آپ بھی عام عوام ہیں. جی طاہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہن سب سے پہلے تو ماریا صاحبہ سے کہوں گا کہ ماریا صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب ماشاءاللہ بے نظیر کے بیٹے ہیں, ماشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں. خدا کے واسطے ان کا خیال کر لیں. یہ سندھ گورنمنٹ پہ جو کرپشن کے داغ لگے ہوئے یہ آپ کے ختم نہ کیے. آپ صرف 2 سال آپ چھوڑ دیں عوام کو, آپ اپنی سندھ گورنمنٹ پہ جو کرپشن کے داغ لگے ہوئے نا ان کو دھونے کے لیے لگ جائیں, ورنہ آپ کو اگلے الیکشن میں بڑی مشکل پڑ جائے گی. باقی تو چیزیں چھوڑ دو, یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں کرپشن ہے. اب آپ کی دوسری بات کا جواب دوں گا. آپ نے فرمایا کہ جی پشاور کی آبادی 25 لاکھ ہے. پشاور کی آبادی 25 لاکھ ہوگی, آپ کہہ رہی کراچی کی 3 کروڑ ہے. آپ کراچی کی مردم شماری تو دیکھیں, اس میں کیا بے ایمانی ہوئی کراچی کے ساتھ. آپ کے یہاں کون سی سندھ گورنمنٹ والوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی 3 کروڑ کی آبادی ہے؟ وہ تو 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ کی آبادی شو کی گئی ہے. دوسری بات یہ, آپ اپنے ٹینیور دیکھیں, آپ کے پاس ہے 13 سال, آپ کو 13 سال کراچی جیسا شہر ملا. کون سا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ان کو 8 سال ہوئے پشاور میں. یو کین ناٹ کمپیئر پشاور اینڈ کراچی. آپ کو جو کراچی میں موقع ملا ہے, اور چھوڑ دیں جو ماضی میں ہو گیا اس کو چھوڑ دیں. ابھی بھی کوشش کریں. میں خود چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب لیڈ کریں. میں خود چاہتا ہوں ان جیسا ایک پڑھا لکھا اچھا باہر کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ایک لیڈر آگے آئے, مگر آپ لوگوں نے تو ان کا کام اتار دینا ہے. اگر اسی طرح کرپشن رہی, آپ کے حالت یہ, آپ کا چیف سیکرٹری سنتا نہیں ہے. اس کو اگر بولے جو کرپٹ افسر ہے نا 4 سال سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, منسٹر چینج ہو جاتا ہے, سیکرٹری چینج ہو جاتا ہے, کرپٹ افسر کو آپ کے یہاں اس طرح سپورٹ کی جاتی ہے. آپ یقین کریں جیسے وہ بلی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے نا, اس لیے اس طرح آپ کے کرپشن کو سپورٹ کی جا رہی ہے. میں خود یہاں رہتا ہوں سندھ میں, اور میں نے کبھی کراچی کی بات نہیں کی. آپ مجھے بتا دیں لاڑکانہ میں کون سی دودھ کی ندی ہے, میرپور خاص میں کون سا اچھا ہاسپٹل ہے, میرپور خاص میں سائیکلوں پہ بچوں کی لاشیں لے کے جاتے ہیں. خدا کے واسطے خیال کریں. آگے الیکشن میں 2 سال رہ گئے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کا ہمدرد بن کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اتنی جرت کریں کہ اپنی پارٹی میں یہ اٹھائیں کہ ہم پہ جو الزامات لگتے ہیں آپ کی بات ہمیں اس کو سامنے آ دھونا گئی ہے. ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا, لیکن اگر ماریا کی بات ہم نے نہیں سنی تو یہ غلط ہوگا. ماریا کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ بس میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی, بجائے یہ کہ ہم بیٹھ کے سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں. اب ناؤ از دا ٹائم ٹو موو آن, بیکاز کوشچن اباؤٹ اگر ہم ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کریں تو ہمیں صرف غریب عوام میں نظر آئے گی. اگر نمائندے اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی کسی کے ووٹ لے کے بیٹھے ہیں. اگر اپوزیشن اور حکومت لڑائی کرتی ہے پھر بھی وہ پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت ہے, وہ کوئی ہندوستان کی نہیں ہے یا کہ وہ امریکہ سے نہیں آئی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کا خیال رکھا جائے, پاکستان کی عوام کا خیال رکھا جائے. مجھے سمجھ نہیں آیا. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے بھائی بن کے, جو اس وقت حکومت میں وہ بڑے بھائی کا رول ادا کریں, وہ اپوزیشن کے پاس چلے جائیں کہ وہ بتا دیں کہ بھئی اگر ہم سے کچھ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں یا کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو آئیں مل کے کام کرتے ہیں. میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کروں گی, کیونکہ پھر میں کہوں گی کہ بات صرف پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی ہے, تو مل کے کام کرنا چاہیے. چلیں جی, بہت پازیٹیو بات ماریا نے کہی. جی شاہد صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجئے. یہ ماریا صاحبہ کو میں اتنا کہوں گا, خدا کے لیے دیکھیں جس طریقے سے 96 کروڑ روپے لاڑکانہ کے لیے گئے تھے خرچ کرنے کے لیے, اور ہوا میں اڑ گئے, اور ان کے سڑکوں کا حال آپ کے سامنے, کتوں کا ویکسین ان کے پاس نہیں ہے,
سندھ کے اندر برا حال ہے. خدا کے لیے عوام کو ڈیلیور کریں, اور یہاں جو وفاق پیسے لگا رہی ہے وہ کسی صحت پہ, کسی تعلیم پہ ادھر جا کے لگے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. یہاں آپ کرپشن روکو گی, یہاں پہ جو مزید جو ابھی گندم چوری ہوئی, میں نے دوبارہ بھی سوال کیا تھا, یہاں چوریاں ہوتی ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہے, آپ کے آفیسر, آپ کے ادارے غلط قسم کے روایت یہاں ڈال لیتی ہیں, تو اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں تو پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور وہ پاک ساتھ دے گی. جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ مل کے کام کیا جائے گا, اور پازیٹیو نوٹ پہ ہی بات ختم کروں گی کہ سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ضروری ہے. میں اپنے معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کروں گی کہ پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.